नाज़रीन, मिस्र हैवी मशीनरी जो है वो गजा बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर रहा है। दूसरी तरफ अल-शरा जो है वो अपने अहम तरीन और पहले दौरे पर मॉस्को पहुंच चुके हैं, जहां पर कुछ ही देर में उनकी प्यूटन के साथ मुलाकात होने जा रही है। और ये मिडिल ईस्ट के फ्यूचर के हवाले से और सीरिया के स्पेशली फ्यूचर के हवाले से अहम तरीन मुलाकात होगी, क्योंकि इसके अंदर जो बेसिस हैं रशिया की, उसके हवाले से अहम तरीन फैसले जब होने जा रहे हैं। और मिडिल ईस्ट की रियासतें अब ये चाहती हैं, और खुद सीरिया ये चाहता है कि रशिया की बेसिस वहां पर रहें। उसकी वजह यह है कि जो इजराइल की जानिब से एग्रेशन हुआ है, उसके बाद मिडिल ईस्ट को, टर्की को इस बात का अंदाजा हुआ है कि सारे अंडे वेस्ट की टोकरी में डाल देने से उनको नुकसान होगा, और वेस्ट जो है वो इजराइल को किसी सूरत नहीं रोकेगा। अगर उसको कोई रोक सकता है तो वो एक मुतबादिल पावर है जो रशिया की सूरत में ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। तो ये अहम तरीन दौरा जो है वो होने जा रहा है। इसी दरमियान नाज़रीन, एक वर्ल्ड वॉर जो है वो छिड़ चुकी है, वर्ल्ड वॉर जब छिड़ चुकी है, और ये मिनरल्स की वर्ल्ड वॉर है। और इसमें जो चाबी है, जो कंट्रोल है, वो चाइना के पास है। और जब से ये वेस्टर्न हेजेमनी का आगाज हुआ है, कई 100 सालों में ये तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईस्ट के किसी मुल्क के पास इतना बड़ा कंट्रोल जो है वो आ गया है। अब ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, अगर चाइना के साथ अमेरिका के मामला तय नहीं होते और चाइना अगर अपना ब्लॉकेड मिनरल्स के ऊपर बढ़ा देता है, तो उसके नतीजे में जो वेस्ट की टेक्नोलॉजी है, चाहे वो कमर्शियल टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो डिफेंस इंडस्ट्री हो, ये सिर्फ डैमेज नहीं होगी। यानी एक तो इसका डैमेज हो जाना बहुत बड़ी बात है कि यानी दुनिया में किसी के पास ऐसी पावर है जो वेस्ट की इंडस्ट्री को मुतासर कर सकती है और उनकी डिफेंस इंडस्ट्री को मुतासर कर सकती है, उनके जदीद फाइटर जेट्स बनाने की सलाहियत को मुतासर कर सकती है। इस ताकत का हो जाना ही अपने आप में एक अनहोनी बात है जो तारीख में कभी किसी के पास नहीं हुई। यानी मशरिक के पास कभी ऐसे वसाइल नहीं रहे कि मगरिब जो है वो कुछ बनाना चाहे, वेपन्स बनाना चाहे, जदीद टेक्नोलॉजी, और उसको ईस्ट जो है वो रोक सके। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो सिर्फ मुतासर कर देने की सलाहियत, ये बहुत अनहोनी बात है। लेकिन अब बात सिर्फ ये भी नहीं है, इसलिए इसको वर्ल्ड वॉर हम कह रहे हैं। वेस्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी है टेक्नोलॉजी की अक्रॉस द बोर्ड, यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी भी, वेपन्स भी, और बाकी टेक्नोलॉजी भी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आपके फोन्स, ईच एंड एवरीथिंग, वो रुक जाएगी। डैमेज नहीं होगी, वो रुक जाएगी। ठीक है ना? क्योंकि ये जो मिनरल्स हैं, ये एक ऐसी चीज यानी कि है, और इसकी अहमियत इतनी ज्यादा, जैसे आप एक कहानी नहीं सुनते कि भाई बादशाह की जान जो है वो तोते में है, इस तरह की कहानियां सबने सुनी हुई हैं। तो ये वैसे ही फर्जी कहानियां हैं, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा रिलेट करें तो ये मिनरल्स कुछ ऐसा ही हैं। यानी इतना बड़ा कंट्रोल चाइना के हाथ में आ गया है कि वेस्ट ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना डिपेंडेंट हो जाएगा। अब दुनिया की 90% जो ग्लोबल सप्लाई है मिनरल्स की, वो चाइना के पास है, 90%। और ये हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे कि जब वेस्ट जंगों में मसरूफ था तो चाइना जो है वो मिनरल्स के ऊपर काम कर रहा था, मिनरल्स की प्रोसेसिंग में, उनको डेवलप करने में और उसकी सप्लाई को कंट्रोल करने में चाइना का फोकस जब इधर था। और उसको 20-30 साल लगे हैं ये इंडस्ट्री और ये सारी सप्लाई जो वो कंट्रोल करने में। ठीक है, तो वेस्ट उधर बिजी था, चाइना इसमें बिजी था, और वेस्ट को इस बात का अंदाजा नहीं हुआ। अब 90% सप्लाई जो चाइना के पास है, और इसका मुतबादल कोई नहीं है। यानी वेस्ट ओवरनाइट जो वो कुछ नहीं कर सकता है, अमेरिका कुछ नहीं कर सकता है, पूरा यूरोप और अमेरिका मिलकर कुछ नहीं कर सकते हैं कि वो विद इन डेज, विद इन वीक्स जो हैं वो कुछ कर लें मुतबादल। ये हो नहीं सकता है, इसके लिए कई साल चाहिए, और 1 दहाई या उससे भी ज्यादा का टाइम लग सकता है। और उनके वॉरशिप्स, उनके जदीद तरीन जंगी त्यारे, उनके अहम बेहतरीन जो है वो फोन्स, उनकी सारी टेक्नोलॉजी, उसमें अगर एक छोटा सा मिनरल मिसिंग हो, अगर वो छोटा सा पुर्जा मिसिंग हो, तो वो नकारा है। यानी ये एक अजब चीज मतलब दुनिया में देखी जा रही है। तो पहले तो एक स्मूथ सप्लाई जब वो चल रही थी, लेकिन जब से ये अमेरिका ने ट्रेड वॉर शुरू की है, ट्रम्प ने ट्रेड वॉर शुरू की है, तो फिर चाइना ने, उसके पास एक ही हथियार था और वो हथियार मिनरल्स का था, तो उसने वो इस्तेमाल करना जब शुरू किया है। और अब वो ब्लॉकेड की सूरत हाल, अब चाइना ने बहुत ही सख्त तरीन रूल जब वो लागू कर दिए हैं, और उसमें चाइना हर मुल्क से ये डिमांड कर रहा है कि वो पहले ये गारंटी देगा कि वो जो मिनरल्स हैं वो आगे अमेरिका को नहीं दिए जाएंगे। तो अब इसमें यूरोप भी परेशान है कि अगर यूरोप के हवाले से ये पॉलिसी आ गई तो फिर क्या होगा। और खुद अमेरिका
تو اگر یہ معاملات طے نہیں ہوتے تو پوری ویسٹرن مینوفیکچرنگ آف ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہالٹ کر جائے گی. یہ اتنی بڑی عالمی جنگ ہے جس کا آغاز ہو گیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ تو ویسٹ کی سمجھ لے کہ پھر زوال ہے نا, یہ تو بالکل ڈکلائن ہے, مطلب وہ ٹیکنالوجی آگے نہیں بڑھا سکتے تو پھر تو یہ تو بہت ہی مطلب سب سے بڑا طوفان ہے جو آگے بڑھ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معاہدہ کرنا ہے تو پھر چائنا کی ڈیمانڈز کے اوپر ہوگا, چائنا کو نہیں جھکایا جا سکتا ہے. تو اب جرمنی کی جانب سے آج جو اناؤنسمنٹ سامنے آ رہی ہے, انہوں نے ایک نئی پالیسی وہ لے کر آ رہے ہیں, افریقہ میں بہت انوالو ہونے جا رہے ہیں, جس کو وہ افریقہ شفٹ, اس پالیسی کو وہ نام دے رہے ہیں افریقہ شفٹ, جس میں وہ افریقہ میں بہت زیادہ انوالو ہو رہے ہیں فار دا منرلز. تو افریقہ کی اہمیت اور ہر اس ملک کی اہمیت جہاں پر منرلز ہیں وہ بہت بڑھنے جا رہی ہے. اور افریقہ میں تو ظاہر ہے منرلز ہیں, ریسورسز ہیں, پہلے بھی ویسٹ جو ہے وہ کئی صدیوں سے وہاں پر ہے, لیکن اب مزید انوالومنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے, چونکہ افریقہ میں بھی چائنا موجود ہے. تو اب اچانک جو ہے وہ ویسٹ جاگ رہا ہے کہ اچھا یہ کیا ہو گیا ہے. تو دیکھیے یہ ایک ایسا تناظر ہے کہ جس میں ویسٹ نے اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے. بہت مشکل ہے اسرائیل جیسی لائبلٹی کو آگے لے کر بڑھنا, ٹھیک ہے, اور پھر اس کا مطلب جو کرائمز اس نے کیے ہیں, جس طرح سے امیج ڈسٹرائے ہوا ہے, جس طرح سے ریپیوٹ ایکسپوز ہوئی ہے, تو ویسٹرن لوگوں کا جو پریشر ہے بہت مشکل ہے کہ وہ اس سینیریو کے اندر اس لائبلٹی کو آگے بڑھا سکیں اور اس کی جنگوں کو جب مزید فنڈ کر سکیں. اب دیکھیں پولینڈ کے اوپر جو ہے جو وہاں پر سرویلنس ہو رہی ہے, اب پولینڈ نے یورپی یونین سے ایکسپینس مانگ لیا ہے کہ یہ سارا خرچہ تو ہم کر رہے ہیں اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے, آپ اس میں پیسے دیں. یعنی وہاں پر اکنامیکل کرائسس اتنا زیادہ ہے, تو یہ بڑا مشکل ہے اس اسرائیل کی جنگوں کو جو ہے وہ فنڈ کرنا. اور دوسری طرف جب وینزویلا کے مزید جہازوں کے اوپر جب اٹیک کیا گیا ہے تو وہاں پر کیا صورتحال ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ جنہوں نے اسرائیل کا دورہ کرنا تھا اب نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پریشر بہت زیادہ آیا ہے. اب یہ یروشلم پوسٹ کیا لکھ رہا ہے, انڈونیشیا ڈینائز اسرائیل وزٹ ایز اسرائیلی آؤٹلیٹ سیز ٹرپ واز امییننٹ. ٹائمز آف اسرائیل, Indonesia president gave tepid okay for Israel visit but get cold feet once plan was leaked. اچھا, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ نے اوکے کر دیا تھا کہ میں اسرائیل کا دورہ کروں گا, لیکن جب بات سامنے آئی اور پریشر آیا تو وہ پیچھے ہٹ گئے. اور اب انڈونیشیا یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا تو کوئی پلان تھا ہی نہیں, اور اسرائیلی میڈیا نے صرف یہ اپنی طرف سے خبر لگائی, ہماری طرف سے تو یہ کوئی پلان تھا ہی نہیں. تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں, ہو سکتا ہے پلان تھا اور انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ پیچھے ہٹ گئے ہوں, اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ پلان تھا ہی نہیں اور ویسے اسرائیلی میڈیا نے خبر چلا دی, وہ اس طرح خبریں پہلے بھی چلاتے رہتے ہیں. سو دونوں پاسبلٹیز ہیں, لیکن انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ دورہ نہیں کر سکے. تو اس سے واضح ہے کہ عربز اور OIC ممالک کے لیے اتنا آسان نہیں ہے وہاں پر جا کر نتنیاہو کو گلے لگانا اور نتنیاہو کے ساتھ ہاتھ ملانا. یہ بات بھی کنفرم ہو چکی ہے کہ جب نتنیاہو کو انوائٹ کیا گیا تھا تو بہت سارے ممالک جس میں عراق کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے دو ٹوک کہا مصر کے صدر کو کہ میں شریک جو نہیں ہوں گا, اور اس کے علاوہ کچھ اور لیڈرز بھی انہوں نے دو ٹوک کہا. پھر مصر کے صدر نے ٹرمپ کو کہا کہ اس طرح سے معاملہ یہ تو سارا سمٹ خراب ہو رہا ہے, اور بہت سارے لیڈر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. سو اس طرح سے اس کو پیچھے ہٹنا پڑا. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اچھا, اب انڈونیشیا نے اسرائیلی جو ٹیم ہے چیمپئن شپ جو وہاں پر ہو رہی ہے اس کے لیے ویزا نہیں دیا. اپیل ڈینائڈ اسرائیلی جمناسٹ آؤٹ آف انڈونیشیا چیمپئن شپ. اب پہلے انہوں نے ڈینائی کیا تھا اسرائیل نے, پھر اپیل ڈالی, انڈونیشیا نے وہ اپیل بھی ریجیکٹ کر دی ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے ان ملکوں کے لیے. اور اٹلی کی جو ریکگنیشن ہے اس کے اوپر ٹرکش میڈیا لکھ رہا ہے اور کنفرم کر رہا ہے کہ اٹلی کلوزر ٹو ریکگنائز پیلسٹینین اسٹیٹ آفٹر غازہ ایگریمنٹ. تو اٹلی کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا یہ بڑا تاریخی اقدام ہوگا اور مجبوری ہے. ابھی بھی دیکھنا آج بھی اٹلی میں مظاہرے ہوئے ہیں, تو پریشر بہت زیادہ ہے. اس وقت مصر جو ہے اس کے حوالے سے یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ وہ ہیوی بلڈوزرز, ہیوی اکوپمنٹ, کرینز وہ غزہ کے بارڈرز کے اوپر اس وقت لے کر آ رہا ہے. ایجپٹ مووز ہیوی مشینری ٹو غزہ بارڈر. بلڈوزرز, کرینز, کنوائز آف کنسٹرکشن گیئر آر میسنگ ان ناردرن سینائے. اور مصر یہ کہہ رہا ہے, ان کے آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ربل کو, ملبے کو ہٹانے کے لیے
اور ریکنسٹرکشن کی یہ ساری تیاری کر رہے ہیں، غزہ میں ریکنسٹرکشن کی اور ملبے کو ہٹانے کی. اور یہ ہیوی مشینری اس لیے بھی ضروری ہے کہ ملبے تلے سے جو باڈیز ہیں ان کو ریکور کیا جائے. ابھی جو اسرائیل نے ناظرین باڈیز واپس کی ہیں اس میں بہت بڑے ہارفک ٹروتھ جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. کس طرح سے ان کو مارا گیا، یعنی ان کی ایگزیکیوشن باقاعدہ کی گئی ہے. ایک تو بمباری کے نتیجے میں شہید ہونا، ایک باقاعدہ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنا، تو گولیاں ان کے اس طرح سے ماری گئیں کہ وہ ایگزیکیوٹ کیا گیا ان کو باقاعدہ. اور پھر کچھ باڈیز کے اوپر جو ہے وہ اسرائیلی وہیکلز اور ٹینکوں کے چلنے کے نشانات بھی موجود ہیں. تو اس طرح کے کرائم جو ہے وہ اس کی تفصیلات بھی مزید سامنے آ رہی ہیں. تو اب مصر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ریکنسٹرکشن کی تیاری کر رہے ہیں اور ہیوی مشینری، اب اسرائیل اس کو داخل ہونے دے گا، اس مشینری کو نہیں ہونے دے گا. تو وہاں پر پیچیدہ ہوتے. دیکھیں بنیادی بات کیا ہے، بنیادی بات ناظرین یہ ہے کہ اگر اسرائیل کو اس کے کرائمز کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا جائے گا تو یہ کرائمز نہ ہی رکیں گے بلکہ یہ کرائمز بڑھیں گے. اسرائیل کو انکریجمنٹ ہوگی کہ وہ آج کے دور میں اتنی بڑی جینوسائیڈ کر کے، اتنے بڑے وار کرائمز کر کے. اب آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ مصر میں سمٹ ہوا، کیا اس میں ایک جملہ بھی ایسا شامل کیا گیا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے؟ اب دیکھیں 9 مہینے تک ٹرمپ نے مکمل سپورٹ کیا. اب جس عرب OIC لیڈر کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا عظیم آدمی ہے ٹرمپ، اس کو تو پھر سے نوبل پرائز ہے وہ ملنا چاہیے. مطلب آپ دیکھیں نا، ہر جو لیڈر ٹرمپ کے ساتھ مل رہا ہے اس کی لینگویج کیا ہے. اس سے تو زیادہ بولڈ جو لینگویج ہے وہ اسپین کے پرائم منسٹر کی ہے. تو دیکھیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے کہ بھئی دنیا تو ویسے ہی ہمیں عظیم کہہ رہی ہے. یہ عربز اور OIC لیڈر ٹرمپ کو عظیم کہہ رہے ہیں اور ٹرمپ جو ہے وہ نتنیاہو کو عظیم کہہ رہا ہے. تو بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اگر اسرائیل کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا جائے گا جو کچھ اس نے کیا ہے، تو یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہوگی، یہ سب سے بڑی غلط پالیسی ہوگی. اور اس کے نتیجے میں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب ریئلزم یہی ہے، موجودہ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ذرا آگے ذرا پازیٹیو انداز میں سوچو. او بھائی تم پازیٹیو انداز میں سوچ رہے ہو نا، وہ کیسے پازیٹیو انداز میں سوچیں گے؟ تو ان کو ان سے نمٹنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ طاقت ہے. جب تک یہ طاقت کے ساتھ نہیں نمٹیں گے، ان کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائیں گے، پیس تھرو سرنڈر جو ہے وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا. تو ابھی آپ دیکھیں وہ ایڈ بھی روک رہے ہیں، وائلیشنز بھی کر رہے ہیں. اور جو فلسطینی پرزنرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ٹائیڈ اینڈ بیٹن فریڈ غازہ ڈیٹینیز سے ابیوز اینڈڈ ایز اٹ بگین. مطلب ان پر مسلسل جو ہے وہ ٹارچر ہوتا رہا جیلوں میں. اور آج ان کی پہلی مارننگ تھی اپنی فیملیز کے ساتھ. انہوں نے بتایا انڈسکرائبیبل فیلنگز، فریڈ پیلسٹینین پرزنر چیریش فرسٹ مارننگ ایٹ ہوم ود فیملی. انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم دوبارہ سے پیدا ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، ویسٹ بینک کے اندر، غزہ میں، باقی جگہوں کے پر اپنی فیملی کے ساتھ جب وہ ٹائم گزار رہے ہیں. اٹ از اے کائنڈ آف مارننگ ود دا چلڈرن. اور فیلنگز ایسی ہیں کہ ہم ان کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے. کسی کے بچے جو ہے وہ جوان ہو گئے ہیں، اور کچھ وہ بھی فلسطینی ہیں جو ابھی 7 اکتوبر کے بعد جو قید ہوئے تھے ان کی رہائی ہوئی ہے. تو کسی کا 1 سال کا بچہ تھا تو وہ 3 سال کا ہو گیا ہے. سو بہت ہی انڈسکرائبیبل فیلنگ ہے. اور وہ جو دہائیوں کے بعد آئے ہیں، اور اس میں بھی اسرائیل نے وائلیشن یہ کی کہ ان فلسطینیوں کو جو ہے وہ ویسٹ بینک بھیجنا تھا، اور اسرائیل نے خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کو مصر ڈیپورٹ کر دیا. فیملیز ان کی ویسٹ بینک میں ہیں اور ان قیدیوں کو مصر جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دیا گیا. تو یہ ایک ایسا خبیث مائنڈ سیٹ ہے کہ اس سے سوائے طاقت کے آپ نمٹ نہیں سکتے، اس کو آپ کنونس نہیں کر سکتے. آپ بھلے کہتے رہیں کہ آپ بڑے پازیٹیو ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ اچھے ہیں، تو آپ جن کے ساتھ لڑ رہے ہیں نا ان کے طریقے کے مطابق ان سے ڈیل کرنا ہوگا. وال اسٹریٹ جرنل نے یہ رپورٹ دی ہے کہ اردوغان کا جو وزٹ تھا واشنگٹن کا، وہ ایک فیصلہ کن مومنٹ تھا غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے. اردوغان کا جو وزٹ تھا. اور سعودی عربیہ کا جو رول ہے اس کے اوپر آج امریکن انسٹیٹیوشن نے لکھا ہے کہ سعودی عربیہ نے جو گلوبلی لیڈ کر رہا ہے فلسطینی ریاست کے لیے، ریکگنیشن آف دا اسٹیٹ آف پیلسٹائن کے لیے، اینڈ اٹس چیلنج ٹو امریکن پالیسی از اے میٹر دیٹ ڈیزرو اٹینشن اینڈ ریفلیکشن. کہ سعودی عربیہ نے امریکن انسٹیٹیوشن کی رپورٹ کے مطابق اس میں اہم ترین کردار ادا کیا جو فلسطینی ریاست کو ریکگنائز کیا گیا. اور ظاہر ہے کہ یہ امریکہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اچھا، احمد الشرا جو شام کے اس وقت صدر ہیں، وہ ماسکو میں پہنچ چکے ہیں اور پیوٹن کے ساتھ کچھ ہی دیر میں ان کی ملاقات ہوگی اور بیسز انڈر ڈسکشن آئیں گی. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز
بتایا جا رہا ہے کہ الشرح پیوٹن سے یہ کہیں گے کہ بشار الاسد کو ان کے حوالے کر دیا جائے. الشرح will request during his visit to Moscow the handover of Bashar al-Assad. Putin and al-Shara will discuss the issue of Russian military bases in Syria during their meeting today. اور فرانس کی ایجنسی بتا رہی ہے سیرین پریزیڈنٹ will request Russia to hand over Bashar al-Assad. اچھا, جب الشرح سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اسرائیل حملے کر رہا ہے, وہ آکوپیشن کر رہا ہے, تو الشرح اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ پہلے ہی ہم نے بڑا لمبا سا جنگ لڑی ہے, تو اب ہمیں کوئی جنگ نہیں لڑنی ہے, اور اب ہم صرف پراسپیرٹی کے اوپر اور ریکنسٹرکشن کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں گے. اب یہ الشرح جو ہے, یعنی ادھر اس کا وہ جواب ہے, اب یہ بشار الاسد کو لینے جا رہا ہے کس سے؟ موسکو سے. یعنی موسکو اس کو دے گا بشار الاسد. جہاں پر جو پالیسی بنانی ہے وہاں پر اس کا بیانیہ یہ ہے, یہاں پر ایک ایسا ایشو اس کو مطلب دوبارہ سے کھڑا کرنے کی, اور مطلب رشیا دے گا, رشیا اس کو بشار الاسد دے گا. تو بہرحال اب جناب علی, رائٹرز کی رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آل ٹیکنالوجی پروڈکشن ان دا ویسٹ ول اسٹاپ. یہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے یہ کتنی بڑی بات ہے. if Trump does not reach an agreement with China on rare earth minerals, رائٹرز کی رپورٹ ہے, ویسٹ کے اندر ٹیکنالوجی پروڈکشن رک جائے گی, سٹاپ ہو جائے گی, ڈیمیج نہیں ہوگی. ڈیمیج ہو جانا بہت بڑی بات ہے, ڈیمیج نہیں ہوگی, ڈیمیج سے بھی آگے وہ رک جائے گی, کیونکہ یہ ایک بالکل الگ چیز ہے. مطلب ایک ٹائم تھا جب آئل کے لیے جنگیں ہو رہی تھی, کائنڈ آف آج بھی اس کے مسائل ہیں اور ہوتی رہتے ہیں وہ معاملات بھی, لیکن جو حیثیت منرلز کو حاصل ہو گئی ہے یہ کبھی بھی کسی چیز کو شاید اتنی حاصل نہیں ہوئی, اور خاص کر پورے ویسٹ کے حوالے سے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو ان کے لیے سروائیول کا باعث ہے لیکن ان کے پاس نہیں ہے, یا اگر کسی کے پاس ہے تو اس سے وہ لے نہیں سکتے. اور ایسی کبھی طاقت ایگزسٹ نہیں کی کہ ایک چیز ویسٹ کو چاہیے اور صرف وہ اسی سے ملے گی. بھئی آئل ہے تو عراق میں ہے, تو دوسرے سعودی عربیہ کے پاس بھی ہے, ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے, ٹھیک ہے نا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی ایسی طاقت جو ساری وہ کنٹرول کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو آپ انویڈ نہیں کر سکتے ہیں, اس سے آپ چھین نہیں سکتے ہیں. یہ مطلب آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ بھئی قوموں کے درمیان جو اقتدار ہے وہ بدلتا ہے, تو کہیں نہ کہیں وہ شاید وہ بات یہاں پر صادر ہوتی ہے صحیح انداز میں کہ ایک ایسی چیز مشرق کے پاس آ گئی ہے کہ ویسٹ تو مطلب ہل بھی نہیں سکتا ہے اس کے سامنے. یہ ہے وہ اقتدار کا شفٹ. اور یہ ضروری نہیں ہے اگر مطلب ویسٹ جو ہے وہ ان جنگوں میں بزی نہ ہوتا اور امریکہ جو ہے وہ یہ اسرائیل کی جنگوں میں بزی نہ ہوتا, تو ظاہر ہے وہ پھر ادھر فوکس کر رہے ہوتے, کہ چائنا کیا کر رہا ہے. اب جب چائنا نے یہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں کر لی ہیں, اب ان کو خیال آیا کہ اچھا وہ منرلز وہ اتنے ضروری ہے, اچھا اس کے بغیر ہماری ٹیکنالوجی رک جائے گی, مطلب حد ہے. Reuters say at stake is access to China's near monopoly on rare earth minerals. چائنا نے منوپلی جو ہے وہ ریئر ارتھ منرلز کے اوپر قائم کر لی ہے. The critical material that power everything from electric vehicles to defense systems. وہ منرلز جو ایک چیز کے لیے ضروری ہیں. یہ نہیں کہ بھائی یہ والا فون نہیں بنے گا, یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ فلاں ایک چیز میں یہ نہیں ہوگا. ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو بن رہی ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس میں یہ منرلز آئی ہیں, اور اس پر کنٹرول جو ہے چائنا کا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹرمپ کی ڈیل چائنا کے ساتھ نہیں ہوتی اور معاملات طے نہیں ہوتے اور چائنا اس کی سپلائی کو سموتھ نہیں کرتا, تو پھر ایک ایسی چیز دیکھی جائے گی جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. If talks fall apart, the ripple effect could bring a halt to tech. مطلب پوری ٹیکنالوجی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ہالٹ کر جائے گی. And military supply chain across the west, پورے ویسٹ میں ملٹری سپلائی چین اس سے متاثر ہو جائے گی. امریکن میڈیا, how China's rare earth restrictions could disrupt the US defense industry. پوری ڈیفینس انڈسٹری کو وہ کر سکتی ہے. آپ اندازہ کریں نا بھائی, امریکہ ایک امپائر ہے, کوئی شغل نہیں ہے, اور امپائر کیسے قائم ہوا ہے اور کیا اس کی طاقت ہے. آج وہ ایک چیز کا محتاج ہو گیا ہے. مطلب آپ ذرا اندازہ کریں, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے جو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے امریکہ کی تمام تر ریسٹرکشنز کے باوجود چائنا جو ہے وہ اس کی ٹریڈ بھی بڑھ رہی ہے, اس کی ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں.
یعنی وہ جو تجارتی جنگ ہے وہ امریکہ نہیں جیت سکا ہے چائنا سے. آج رپورٹ جو آئی ہے, ڈسپائٹ یو ایس ٹیرف چائنا ایکسپورٹس آر بریکنگ ریکارڈز. چائنا ایکسپورٹس ان سپٹمبر ور 8.3%, وہ زیادہ تھی. اور آل دو کہ چائنا کی جو ایکسپورٹس ہیں امریکہ کو وہ 27% ڈاؤن ہو گئی, لیکن چائنا کی جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے اس پر فرق آنا چاہیے تھا, وہ نہیں آیا. یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ چائنا کی جو سب سے بڑی ایکسپورٹس ہیں وہ امریکہ کو جاتی ہیں. امریکہ چونکہ سب سے بڑی اکانومی ہے, امریکہ کو ان کی ایکسپورٹ 27% نیچے آ گئی ہیں, لیکن اوور آل ان کی ایکسپورٹ میں کمی نہیں ہوئی بلکہ اضافہ ہوا ہے. یعنی ان کی اکانومی کو کوئی فرق نہیں پڑا. جیسے ٹرمپ سوچ رہے تھے کہ بھئی اگر ہم ان کو اپنی اکانومی سے نکال دیں گے تو بڑا زور کا جھٹکا لگے گا چائنا کو اور گھٹنوں پہ آ جائے گا. نہیں, وہ اس کی تو ایکسپورٹس ہیں وہ آلریڈی ریکارڈ بریک کر رہی ہیں, وہ 8% زیادہ ہیں. This is why China is now entering aggressively in the trade war. They have managed to reroute the exports to US. تو بات ناظرین یہ ہے کہ یہ گیمبل تھا. پہلے دن سے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک گیمبل تھا جو ٹرمپ نے کھیلا ہے, کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے نا بھئی, ایک ویپن ہے. اچھا جی, اس کا آپ کو ڈر ہے کہ بھئی کہیں یہ نہ چل جائے. اچھا آپ امریکہ سے بھیڑیں گے, ان کے پاس یہ ویپن ہے. اگر امریکہ وہ ویپن چلا دے گا تو سب کو پتا چل جائے گا کہ وہ ویپن کیا حیثیت رکھتا ہے. تو یہ جو مطلب چائنا, آپ کو پتا ہے چائنا کا سب سے بڑا فیئر کیا تھا؟ چائنا کا سب سے بڑا فیئر یہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ امریکہ کہیں ہمیں اپنی اکانومی سے نکال نہ دے, اور چائنا یہ سمجھتا تھا کہ پھر ہم کیا کریں گے. تو یہ چائنا کا بھی ایک فیئر تھا. وہ امریکہ نے اس کو اپنی اکانومی سے نکال دیا ٹیرف لگا کے, اور چائنا سروائیو کر گیا. تو وہ جو ویپن تھا نا وہ فیل ہو گیا, تو پھر اس کا رزلٹ بھی آنا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں یہ چائنا کا آگے بڑھ کر ایکسپورٹس کو روکنا, یہ آپ کو بتائیں یہ ان ریالٹی بھی عالمی جنگ چھیڑ سکتا ہے. کیونکہ مطلب آپ دیکھیں نا, خود وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری ٹیکنالوجی رک جائے گی. تو اب مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویسٹ اور امریکہ بیٹھے رہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے, اچھا وہ منرلز نہیں دے رہے تو کیا اب ہم طیارے نہیں بنائیں گے, اب ہم کیا کر سکتے, کیا ایسا ہوگا؟ وہ بھائی وہ حملہ کریں گے چائنا کے اوپر. یہ ان ریالٹی عالمی جنگ چھیڑ سکتا ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن چائنا وہ اقدام لے رہا ہے. کس لیے لے رہا ہے, پیچھے کانفیڈنس کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے, جرمنی ارج ٹو اڈاپٹ افریقہ شفٹ ڈیو ٹو دا را مٹیریل ڈیپینڈنسی. اب آپ دیکھیے جرمنی جو ہے وہ افریقہ میں مزید انوالو ہونے جا رہا ہے, اور آج وہ پوری پالیسی شفٹ لے کر آ رہا ہے جس کو افریقہ شفٹ کا وہ نام دے رہے ہیں. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس بات کو انشور کرنا ہے کہ ہمارا جو را مٹیریل سپلائی ہے وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہوگی. اور لیڈنگ جو جرمن بزنس مین ایسوسی ایشن ہے اس نے کہا ہے کہ اب افریقہ کو ہمیں اس طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے کہ بس ہم گئے وہاں سے جو نکالنا تھا نکال لیا. اب ہمیں اسے ایک اسٹریٹجک بنیادوں کے اوپر ڈیل کرنا چاہیے کہ ہماری سروائیول کے لیے افریقہ ضروری ہے, کیونکہ چائنا سے ہمیں وہ سموتھ سپلائی نہیں ملنے والی ہے. تو افریقہ کو اس کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں, اس کے ساتھ جو معاملات ہیں, اس کو اسٹریٹجک بنیادوں کے اوپر اب ہمیں ڈیل کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو افریقہ شفٹ پالیسی کا نام دیا جا رہا ہے. ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر ان اکنامک ڈائیورسفیکیشن اینڈ گروتھ, اس کی حکومتوں کے ساتھ معاملات لے کر چلیں, ایسی پالیسی بنائیں کہ ہمارے لیے ایک سموتھ سپلائی فار را مٹیریلز یہ ہوتی رہے. یہ نہیں کہ بس جہاں سے جو چاہا نکال لیا, نہیں, اسٹریٹجک بنیادوں کے اوپر. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں چائنا کا رائز کیسے ہر ایک ریجن کو تبدیل کر رہا ہے, ہر ایک ملک کو متاثر کر رہا ہے. تو ایسے ہی یہ مڈل ایسٹ کو بھی متاثر کرے گا اور کر رہا ہے. را مٹیریل سیکورٹی اینڈ گروتھ ایریاز, وی مسٹ ایکٹ ناؤ, ابھی ہمیں یہ کرنا ہوگا. اور جرمنی ہیو ریلائنس آن مٹیریل سچ ایز لیتھیم, کاپر, کوبالٹ, یہ انڈسٹری کے سروائیول کے لیے ضروری ہے, اور اس کے لیے ہمارے پاس سنگل سپلائر نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ تو اس سے بڑی تو ڈیپینڈنسی ہے کوئی نہ کہ آپ کا سنگل سپلائر ہے, اس نے پلگ نکال لیا تو آپ فارغ. تو یہ تو ملک جو ہے وہ داؤ پر لگ جائے گا. کین یو بلیو دیٹ کہ ہم کتنے بڑے ملکوں کی بات کر رہے ہیں, امریکہ, جرمنی, برطانیہ, فرانس, کتنے بڑے ملکوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے دو عالمی جنگیں لڑی ہیں, جنہوں نے پوری دنیا کو کالونی بنایا ہے, جنہوں نے چائنا کو کالونی بنایا ہے, پوری دنیا کو کالونی بنایا ہے. ہم ان ملکوں کی بات کر رہے ہیں جو اب اتنا خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا سروائیول جو ہے وہ داؤ پر لگ جائے گا, ہماری ساری ترقی جو ہے وہ داؤ پر لگ جائے گی. یہ عجب ہی ہے. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ قوموں کے درمیان اقتدار بدلا جاتا ہے, تو وہ ایسے ہی بدلا جاتا ہے. وہ چیز ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے. چائناز گروئنگ کنٹرول اوور کی کموڈیٹیز,
یہ لیبیا میں بزی تھے، شام میں بزی تھے، عراق میں، صومالیہ میں، سوڈان میں، افغانستان میں، باقی جگہوں پر. اور ان پچھلے 20-30 سالوں میں چائنا چپ کر کے لو پروفائل رہتے ہوئے یہ کام کر رہا تھا. اب کہہ رہے ہیں جی ساری کی کموڈیٹیز ہے وہ چائنا کے کنٹرول میں. ایک تو وہ منرلز ہیں نا جو چائنا کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن وہ افریقہ میں بھی آ کر بیٹھ گیا. وہ باقی ملکوں کے ساتھ بھی اس نے معاہدے کر لیے ہیں کہ وہاں سے منرلز ہم نکالیں گے. تو اس طرح 90% جو سپلائی ہے اس طرح سے اس کے ہاتھ میں آئی ہے. تو یہ ادھر بزی تھے ریوولٹ کروانے میں، خانہ جنگیاں کروانے میں، ٹھیک ہے نا، یہ ادھر بزی تھے. ایکسپورٹ اگر رک جاتی ہے چائنا سے ان منرلز کی تو آلریڈی اس کا ایفیکٹ دیکھا جا رہا ہے. ڈکلائن ان پروڈکشن ان جرمنی ٹوڈے اینڈ دس، یہ اب لفظ سنیے گا، انڈینجرنگ یورپ. انڈینجرنگ یورپ، یورپ کو خطرے میں ڈال رہی ہے یہ بات ایز دا انڈسٹریل لوکیشن. تو یہ دیکھیں نا، یہ نتیجہ ہے جب آپ غیر ضروری جنگوں میں انوالو ہوتے ہیں. پورا یورپ وہ کہہ رہے ہیں خطرے میں آ رہا ہے، اور جو یورپ ایک انڈسٹریل لوکیشن کے طور پر سوٹیبل نہیں رہے گا آنے والے ٹائم میں اگر یہی صورتحال رہی. بھئی آپ انڈسٹری وہاں لگائیں گے نا جہاں پر را مٹیریل آپ کو مل سکے، جہاں پر آپ کو منرلز مل سکیں، جہاں پر آپ کی سموتھ سپلائی ہو. تو آپ پھر چائنا میں جا کر لگائیں گے، آپ ان ملکوں میں جا کر لگائیں گے جہاں پر یہ آپ کو مل سکے. اب یورپ میں نہیں لگائیں گے جہاں پر یہ سپلائی آپ مینٹین نہیں ہو سکتی. سو یہ اتنی بڑی تبدیلی ہے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں. تو اب چائنا کا ہاتھ اوپر ہوگا، اب چائنا کا ہاتھ جب وہ اوپر ہوگا. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.